खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूं आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह। मैं शुक्रगुजार हूं रेमा टीवी का और उनकी सारी इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं खुदावंद के कलाम की बातें आपके साथ शेयर करूं। सो आज हम ख़ास तौर पे, जैसा कि रोज़ों के सीज़न में से हम गुज़र रहे हैं, सो आज बिलखसूस हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। सो उसके लिए जो बुनियादी हवाला हम देखेंगे, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6 बाब और 16 से 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वह अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा की बरकत हो उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। सो अजीज़ों, आज हम रोज़े की अहमियत पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और रोज़ा जो है, जिसके बुनियादी मानी जो हैं वो यही हैं कि ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। और किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हम हिब्रू में इसे देखें, चाहे ग्रीक में देखें, चाहे हम अरबी में देखें, फ़ारसी में देखें या इंग्लिश उर्दू में देखें, तो इसके ऑल टुगेदर जो मीनिंग्स हैं वो यही हैं, टू कवर योर माउथ, अपने मुंह को ढांपना और ऐसी तमाम तर चीज़ों से अवॉइड करना जो हमारी बदनी ज़िंदगी के लिए, हमारे बदन के लिए सेटिस्फेक्शन का बाइस हो सकती हैं, आसूदगी का बाइस हो सकती हैं। सो इसलिए आज हम चंद एक अहम नुकात इसके बारे में देखेंगे। और एक और बात, इससे पहले कि हम चंद एक जो इसके अहम नुकात हैं उनके बारे में देखें, तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि रोज़ा थ्रू आउट बाइबल मुकद्दस के जो हीरोज़ हैं, मुकद्दसीन हैं, ईमानदार हैं, चाहे वो किंग्स हों, चाहे वो प्रॉफिट्स हों, चाहे वो प्रीस्ट हों, और चाहे वो किसी भी शोबा से बिलोंग करते हों, याद रखें रोज़ा हर एक ईमानदार शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। सो अगर आज मुकद्दसीन भी जो हैं वो इस बात को जाने और समझें और देखें कि वो कैसे उनकी ज़िंदगियों में रोज़ा काम कर सकता है और क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में हो सकती है, सो उसके लिए लाजमी है कि हम दुआ के साथ कुछ वक्त जो है वो रोज़े में भी गुजारें। सो जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और जब तुम रोज़ा रखो, सो खुदावंद यहाँ पर किसी और शख्स से नहीं बल्कि वो अपने शागिर्दों से मुखातिब है, खुदा के लोगों से मुखातिब है वो, कि जब तुम रोज़ा रखो। सो इससे मुराद कि कई ईमानदार, कई मुकद्दसीन और कलीसियाओं के लोग ये कहते हैं कि नए अहदनामा के अंदर हमें कहीं पर रोज़े का हुक्म नज़र नहीं आता। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, इससे मुराद कि हमने रोज़ा रखना है। कब रखना है? जब खुदा का रूह आपको और मुझे गाइड करता है। कलाम ये कहता है कि और रूह यीशु को जंगल में ले गया और 40 दिन जो उसने फाका किया।
نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں اس نے فاسٹنگ میں وقت گزارا۔ اور اس کے بعد کلام یہ کہتا ہے کہ جب وہ دریائے یردن سے واپس لوٹا تو وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا، بلکہ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ قوت سے بھرا ہوا۔ جب وہ دریائے یردن کے کنارے باہر کھڑا تھا، دعا کر رہا تھا، روح القدس کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، پاک روح سے بھر گیا۔ لیکن 40 دن فاقہ کرنے کے بعد لوکا رسول اس بات کو بیان کرتا ہے، اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 4 باب 16 اور 17 آیت پڑھیں تو وہاں پر کلام یہ کہتا ہے کہ وہ روح کی قوت سے بھرا ہوا۔ سو پہلے تو وہ روح القدس سے بھرا، لیکن یاد رکھیں جب اس نے 40 ڈیز فاسٹنگ کی تو کلام یہ کہتا ہے کہ وہ روح کی قوت سے بھی بھر گیا، اور اس کے نتیجہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خدمت میں بے شمار کام ہوئے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے، تاکہ قیدیوں کو رہائی دوں، اور جب وہ بیماروں کی شفا کے لیے، لنگڑوں کے چلنے کے لیے، اور پھر جو آخری ورس ہے، اور خداوند کے سارے مقبول کی منادی کروں، جوبلی کے سال کی منادی کروں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی زندگی میں بے شمار کام ہیں، معجزات ہیں، ڈیلیورنس کا کام ہے، شفا کا کام ہے، مردے زندہ ہوتے ہیں، طوفان تھم جاتے ہیں۔ جب خداوند نے اپنے ٹھہرائے گئے وقت کے مطابق خداوند کا مقبول ہونے کے بعد اور خداوند کی فیور حاصل کرنے کے بعد جب اس نے 40 ڈیز فاسٹنگ کی تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ قوت سے بھر گیا، اور اس کے نتیجہ میں بے شمار معجزے اور نجات کا کام، ڈیلیورنس کا کام جو ہے وہ ہوا۔ جو سب سے پہلی بات کہ فاسٹنگ کے نتیجہ میں آپ کی زندگی میں روح القدس کی پاور آئے گی۔ اگر آپ اس سے پہلے اس کی پاور کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے، آپ اس کی قدرت کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے، شفا کو، نجات کے کام کو، ڈیلیورنس کے کام کو، عظیم اور جلالی کاموں کو، میریکلز کو، زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ، نبوت کی نعمت کو، سو عزیزو یاد رکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ دیر جو ہے اپنے منجی اور اپنے مالک یسوع مسیح کی مانند فاسٹنگ میں وقت گزاریں۔ سو اس سے ہماری زندگیوں میں سپر نیچرل پاور، روح القدس کی قدرت، روح القدس کی قوت اور خدا باپ کی اور اس کے بیٹے کی اتھارٹی ہماری زندگیوں میں آئے گی، اور اس کے بڑے بڑے اور جلالی کاموں کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد روزہ جب وہ ایمانداروں کی زندگیوں میں اس قدر اہم ہے، اس کی امپورٹنس اس قدر زیادہ ہے کہ اگر آپ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی، دوسری، تیسری آیت پڑھیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اور انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس کورینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل
جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ کلام کے اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انطاکیہ کی کلیسیا ہے جس میں بہت سے نامور لوگ شامل ہیں، اور وہ نبی ہیں، وہ استاد ہیں، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر برنباس بھی ہے اور ساؤل بھی ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ جب وہ روزے رکھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے تو خدا کے روح نے ان سے بول کر کہا کہ میرے واسطے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے لیے میں نے انہیں بلایا ہے۔ اور وہ کام کیا تھا؟ رسولی خدمت۔ اور اس سے پیچھے اگر آپ اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب پڑھیں تو وہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول جب اسے ساؤل کہا جاتا ہے تو دمشق کی راہ پر خداوند اس پر ظاہر ہوا، اور حننیہ پر خداوند نے اس بات کو آشکارا کیا کہ جا اس پر ہاتھ رکھ اور وہ روح القدس سے بھر جائے گا۔ اور خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا کہ میں نے اس سے بادشاہوں کے سامنے اور قوموں کے سامنے منادی کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اس بات کو 14 سال گزر گئے، لیکن پالوس رسول جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر بطور استاد خداوند کی خدمت سر انجام دے رہا ہے، لیکن جو اس کی ایکچوئل منسٹری تھی وہ اپوسٹولک منسٹری تھی، رسولی خدمت تھی کہ وہ قوموں میں جائے، منادی کرے، کلیسیائیں قائم کرے، بائبل کالجز قائم کرے، خادموں کو اپنی خدمت کے نتیجہ میں تیار کرے۔ ابھی تک وہ اس خدمت کے مقام پر جس کے لیے وہ بلایا گیا تھا نہیں پہنچا تھا۔ 14 ایئرز گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک انطاکیہ کے کلیسیا میں ٹھہرا ہوا تھا۔ لیکن جب کلیسیا نے خداوند کی حضوری میں روزے رکھے، دعائیں کی اور مل کر خداوند کی حضوری میں ٹھہرے تو کلام کہتا ہے کہ روح نے کہا کہ میرے واسطے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے لیے میں نے انہیں چنا ہے، بلایا ہے۔ فاسٹنگ ول کنورٹ your calling time into sending time۔ آپ کا جو کالنگ ٹائم ہے وہ سینڈنگ ٹائم میں چینج ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خادم کے وسیلہ سے خدا نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہو کہ آپ کو خداوند مبشرانہ خدمت کے لیے، پاسٹر ہونے کے لیے، بائبل ٹیچر ہونے کے لیے، ورشپر یا نبی یا رسول ہونے کے لیے بلا رہا ہے، لیکن ابھی تک اگر آپ اپنے کالنگ کے مقام تک نہیں پہنچے پھر ہمیں انطاکیہ کی کلیسیا سے سیکھنا ہے کہ جیسے انطاکیہ کی کلیسیا کے لوگوں نے جب دعا کی تو خداوند نے ان کے جب وہ کالنگ ٹائم کو سینڈنگ ٹائم میں بدل دیا، اور وہ اپنی خدمت اور بلاہٹ جس کے لیے وہ بلائے گئے تھے اس مقام پر آئے، اور خداوند نے انہیں بھیجا، اور اس کے بعد وہ غیر اقوام میں جا کر خداوند کی خدمت کرنے لگے جس کے لیے وہ بلائے گئے تھے۔ اور ایک اور بات جو ہم کہیں گے، دیکھیں گے کہ روزے کی ہماری زندگیوں میں کس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ فاسٹنگ ول ہیلپ us ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف گاڈ۔ خداوند کے بھیدوں کو،
خداوند کے کلام کی مشکل باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یاد رکھیں فاسٹنگ آپ کی ہیلپ کرے گی. روح القدس آپ کی زندگی پر آ جائے گا. خداوند اپنے پاک فرشتوں کے وسیلہ سے آپ کی رہنمائی کرے گا. اگر آپ دیکھیں دانیل کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 3 آیت، جب دانیل خداوند کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو کلام یہ کہتا ہے 3 آیت میں، 2 آیت سے ہم پڑھیں گے، میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے نہ گزر گئے. 21 ڈیز کی فاسٹنگ خدا کے بندہ دانیل نے خداوند کی حضوری میں کی، اور اس نے اس رویا کو سمجھنے کے لیے، کلام کی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جو اس نے دیکھی تھی، خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ کی. ہم کئی بار کلام کی بہت ساری باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں کہ سر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. کلام کے جو بھید ہیں وہ مجھ پر پوشیدہ ہیں. سو اگر آپ چاہتے ہیں کلام کی باتیں آپ پر آشکارا ہوں، کلام کی باتیں آپ پر روشن ہو جائیں، کلام کی باتیں آپ پر ایلومینیٹ ہوں، عیاں ہو جائیں، کھل جائیں کلام کے بھید آپ کے اوپر، سو پھر آج ہم نے دانیل کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ دانیل جب خداوند کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ 21 ڈیز کی فاسٹنگ میں چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان سارے دنوں میں نہ میں پی، نہ میں نے گوشت کھایا، نہ کوئی لذیذ کھانا کھایا، نہ میں نے اپنے سر پر تیل لگایا. سو ان سارے دنوں میں خداوند کی حضوری میں بیٹھا، روتا رہا، چلاتا رہا، اور خداوند کا دل سے طالب ہوا تاکہ کلام کی ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکوں. اور اس کے نتیجہ میں کیا ہوا؟ اگر آپ 10واں باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر کلام کہتا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے. سو اس نے سمجھنے کے لیے دل لگایا، فاسٹنگ میں گیا، خدا کی حضوری میں بیٹھا. سو فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا. تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئی. سمجھے، اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو سمجھے اور عاجزی کرے. تو نے چونکہ عاجزی کی، چونکہ تو نے روزہ رکھا، اس لیے میں جو اس بات کے لیے تیری مدد کے لیے پہنچا ہوں. اور پھر اس کے بعد کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے، اگر آپ 14ویں آیت سے آنورڈ پڑھیں تو وہ ساری ویژن جو اس نے دیکھی تھی خداوند کے فرشتہ نے اسے سمجھا دی. آپ خداوند کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کلام آپ پر آشکارا ہو، واضح ہو، کلام کی باتیں آپ پر کھل جائیں، جیسے دانیل پر، جیسے خدا کے بندہ پولس رسول پر، جیسے خدا کے بندہ یوحنا پر،
پتمس کے جزیرہ میں وہ باتیں کھل گئیں اور وہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکاشفہ کی باتیں اور بائبل مقدس کی دیگر کتب کی باتیں آپ پر عیاں ہو جائیں، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں یہ باتیں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ دانیل کی طرح خداوند کی حضوری میں عاجزی کرنا شروع کریں۔ ایک اور بات جو ہم دیکھیں گے کہ فاسٹنگ ہماری زندگیوں میں ہیلنگ کو لائے گی، اور اس کے لیے ایک ریفرنس آپ دیکھیں گے یسایہ کی کتاب اور اس کا 58 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند کا مقبول روزہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کس قدر بڑی بلیسنگز کو لاتا ہے۔ اور اگر آپ 8ویں آیت پڑھیں اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ جب آپ فاسٹنگ میں جائیں گے تو سم ٹائم لوگ کہتے ہیں میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن جتنی بھی فاسٹنگ آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھیں بائبل مقدس میں پارشل فاسٹنگ کا بھی ذکر ہے۔ آپ جزوی روزہ رکھ سکتے ہیں، جتنا روزہ آپ کا بدن افورڈ کر سکتا ہے۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ حقیقی فاسٹنگ کریں گے تو اس فاسٹنگ کے نتیجہ میں آپ کے بدن میں ہیلنگ آئے گی۔ اور جو لاسٹ بات میں کہوں گا کہ اس سے آپ کی لائف کے اندر خداوند کی پراسپیرٹی آئے گی۔ خداوند کا بندہ یوئیل یہ کہتا ہے کہ مقدس محفل فراہم کرو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ اور اس کے بعد اگر آپ 24ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کھلیان جو ہے وہ بھر جائیں گے، اور اس کے بعد حوض جو ہے وہ تازہ مے سے اور تیل سے لبریز ہو جائیں گے، اور جو کچھ ابلیس نے آپ کا لوٹا ہے، دشمن نے آپ کا لوٹا ہے، خداوند سب کچھ اس کو بڑھا کر آپ کو ریٹرن کرے گا۔ اور کلام کہتا ہے کہ آپ خوب سیر ہوں گے۔ فاسٹنگ کے نتیجہ میں آپ کی زندگی میں پراسپیرٹی آئے گی، خوشحالی آئے گی، خداوند کی دولت آئے گی۔ اگر آپ اپنی جاب، اپنے بزنس، اپنے لائف کے ایریا میں، فائنینسز میں اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں، کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں خدا کا بندہ یوئیل یہ کہتا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ عزیزو، اس کے علاوہ کئی اور بے شمار ایسی باتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں رونما ہو سکتی ہیں کہ فاسٹنگ ہماری زندگیوں میں خداوند کی فیور کو لا سکتی ہے۔ اگر کسی خاندان کو خداوند کی ججمنٹ کا سامنا ہے تو یاد رکھیں نینوا کے لوگوں کی طرح اور اخیا بادشاہ کی طرح جب آپ فاسٹنگ کریں گے تو آپ کی زندگی سے خداوند کی ججمنٹ جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ خداوند معاف کرے گا، رحم کرے گا اور بخش دے گا، اور آپ کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ کلام کی یہ باتیں آپ کے لیے برکت کا سبب ہوئی ہیں۔ روزہ رکھیں، خداوند کی حضوری میں جائیں، کیونکہ روزہ جو ہے جب بھی بائبل مقدس میں خدا کے لوگوں نے روزہ رکھا، اس کے نتیجہ میں رزلٹس پروڈیوس ہوئے، برکت آئی، خوشحالی آئی، شفا آئی اور تازگی آئی لوگوں کی زندگیوں میں۔ کالنگ ٹائم سینڈنگ ٹائم میں بدل گیا، لوگوں کی زندگیوں میں شکست فتح میں بدل گئی، اور خداوند کی قدرت اور جلال کو لوگوں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ
ان ساری بلیسنگز کو اور ان ساری برکات کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں. سو آئیے اپنی زندگی میں دعا کے ساتھ ساتھ روزے کو بھی ترجیح دیں. خداوند کی سلامتی اور برکت آپ سب کے ساتھ.